अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुमकिना डील हो रही है हुकूमत से, उसके बाद हुकूमत ख़ुद कहाँ खड़ी है। नून लीग इस डील, अगर ये डील हो जाती है कामयाब इस्टेब्लिशमेंट से, जिसकी बातें हो रही हैं कि डील हो गई है, और अगर ये बातें वाकई ठीक है और डील कामयाब हो जाती है, तो उसके बाद नून लीग कहाँ खड़ी होगी, इस बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके दरमियान पड़ने वाली कुछ चरचराहटों के बारे में, जो इनकी आपस में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि वैसे तो काफ़ी दिनों से चल रही हैं, लेकिन जो अब आज मैं क्यों इस पे बात करूंगा, उसकी वजह ये है कि कुछ दिन पहले, एक दो रोज़ पहले, ऐवान सदर में मुलाकात हुई है एक बड़ी अहम, और वो मुलाकात हुई है सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी और नून लीग के सरकर्दा रहनुमाओं के बीच में। और उसमें पता ये चला है कि सदर जरदारी ने भरपूर गुस्से का इज़हार किया है, और बहुत ही उनका जो लहजा था वो डांट पिलाने वाला था। वो क्यों उन्होंने गुस्से का इज़हार किया है, वो क्यों डांट पिला रहे हैं, और इनके बीच में क्या ऐसा चल रहा है हुकूमती इत्तेहाद में जिसकी वजह से नौबत यहाँ तक आ गई है, इस पर हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि नवाज़ शरीफ भी अपनी पार्टी से नाराज़ हैं, और वो नाराज़ हैं एक वज़ीर की वजह से, और उस वज़ीर का नाम है अवैस लगारी। और उसकी वजह से नवाज़ शरीफ अपने भाई शहबाज शरीफ की हुकूमत से बहुत नाराज़ हैं, और शहबाज शरीफ साहब से भी उनको ज़्यादा खुश नहीं है। वो क्यों नहीं है, इस पर भी हम आपको बताएंगे कि वजह क्या है। और आखिर में बात करेंगे, एक ये भी अगेन शरीफ ख़ानदान के हवाले से है कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने, जिनकी कारकर्दगी बिलाशुबा बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन उनके कुछ फ़ैसले, कुछ इक़दामात ऐसे भी जा रहे हैं जिन पर तनकीद करने की ज़रूरत है। और एक कदम उन्होंने कुछ रोज़ पहले उठाया, और इत्तेफाक से जिस दिन उन्होंने कदम उठाया उसके बाद से ख़बरें इतनी ज़्यादा आ रही थी कि इस पर हम बात नहीं कर सके, लेकिन आज हमने सोचा कि इस पर ज़रूर बात करेंगे। और वो है अपने बहनोई की बतौर मुशीर तकर्री की। अब ये तकर्री क्यों हुई है और ये क्यों गलत कदम है, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले आप सब्सक्राइब कर लें खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव को। तो डील के बारे में हम जो सुन रहे हैं बातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डील हो रही है हर तरफ, और उसके तनाज़ुर में इमरान खान को जेल से बाहर ले जाने की बातें हो रही हैं। अगर ये डील हो जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट से, तो नून लीग कहाँ खड़ी होगी। अब जो बज़ाहिर इस बारे में जो चीज़ें आ रही हैं सामने, उनके मुताबिक तो ये नून लीग के लिए बड़ा अच्छा होगा कि डील हो जाती है, पीटीआई खामोशी से बैठ जाएगी, एहतजाज नहीं होगा, मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी, और नून लीग को काम करने का मौका मिलेगा बगैर किसी मज़ामत के, बगैर किसी शोर शराबे के। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? मेरा ख्याल ऐसा नहीं है, क्योंकि जब पीटीआई की डील हो जाएगी, सुकून हो जाएगा, तो फिर नून लीग जो है वो कहीं ना कहीं कार्नर हो जाएगी। क्योंकि जो पीटीआई के अगर उनके मामलात बेहतर होते हैं हुकूमत से, तो नून लीग बड़ी डिस्टर्ब होगी, पंजाब में भी डिस्टर्ब होगी और फेडरल में भी डिस्टर्ब होगी। और अगर कल को इमरान खान के मामलात ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं, इलेक्शन करीब आ जाते हैं, तो इस बारे में फिर जो है वो नून लीग को टफ़ टाइम मिल सकता है। इसलिए नून लीग इस वक्त बड़ी मोहतात है। उनके जो वज़रा हैं उन्होंने इमरान खान की बीमारी पर भी बड़े मुख्तलिफ़ अंदाज से तबसरे किए हैं। बिलखुसूस जो तलाल चौधरी साहब हैं, जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने भी बड़े इस पर कमेंट किया है जी कि ये वकला का काम नहीं है बीमारी का बताना, ये डॉक्टरों का काम है। और उसके अलावा भी कुछ वज़रा तो इस तरह के इशारे दे रहे हैं कि हम ताउन करेंगे, और अगर इमरान खान ने बाहर जाना है तो चले जाएं, अगर बनी गाला आना है उनके लिए ज़रूरी है तो हमें उस पर भी एतराज़ नहीं होगा। लेकिन उसके बाद इनकी पोजीशन जो है वो काफ़ी कंप्रोमाइजिंग होगी, और इस पर मेरा ख्याल है नून लीग को सोचने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ जो मसला ज़्यादा बड़ा हो रहा है वो हो रहा है पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात का भी। कल, बल्कि एक दो दिन पहले,
ملاقات ہوئی ہے ایک ایوان صدر میں صدر آصف علی زرداری اور شہباز شریف صاحب کے بیچ میں، اور اس ملاقات میں کچھ دیگر رہنما بھی موجود تھے جن میں شہری رحمان صاحبہ، راجہ پرویز اشرف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب اور اعظم نذیر طاہر صاحب۔ اب ہمیں جو بتایا گیا وہ بنیادی طور پہ تو یہ ملاقات تھی آزاد کشمیر میں نیا صدر لگانے کے بارے میں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود کی وفات ہو گئی ہے کچھ دن پہلے، اور اب آزاد کشمیر میں ایک نیا صدر لگانا ہے، اور آزاد کشمیر میں کچھ ماہ میں انتخابات ہو رہے ہیں، لیکن اس انتخابات سے پہلے صدر کی تعیناتی بھی ضروری ہے۔ تو اب اس پہ نون لیگ کی خواہش ہے کہ وہ اپنا صدر لگائے، جبکہ پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ اس کو حکومت ملے کشمیر میں، اور ابھی انہوں نے اپنا وزیر اعظم بھی بنوایا وہاں پہ، اور ان کی کوشش اور خواہش یہ ہے کہ وہ الیکشن کے نتیجے میں دوبارہ سے اپنی حکومت بنائے کشمیر میں۔ اور اب نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہے تو صدر ہمارا ہونا چاہیے، اور اس معاملے پر گفت و شنید کے لیے سنا ہے کہ وزیر اعظم صاحب تشریف لے گئے تھے ایوان صدر، اور وہاں پہ پھر جو اتحاد ہے اس کے درمیان جو دیگر معاملات ہیں وہ بھی زیر بحث آئے۔ اب اس میں ایک مسئلہ ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ بلوچستان کی حکومت کا ہے، اور اس پہ تو خیر نون لیگ کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن سنا یہ ہے کہ صدر زرداری صاحب جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں سرفراز بگٹی صاحب سے، اور وہاں پہ وہ اپنی پارٹی کا کوئی اور نمائندہ وزیر اعلیٰ مقرر کرنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری طرف سرفراز بگٹی جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، اور جو مرکز ہے، جو مرکزی حکومت ہے وفاقی حکومت یعنی کہ شہباز شریف صاحب کی، اس کو بھی بظاہر ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں ملا کے ہمیں پتہ چلا ہے کہ صدر زرداری صاحب بڑے فرسٹریٹڈ ہیں اس وجہ سے، اور انہوں نے پھر بہت ہی غصے کا اظہار کیا ہے اس میٹنگ کے دوران، بلکہ جو ویڈیوز اور تصاویر نظر آئی ہیں اس کے بعد جو ریلیز کی گئی ہیں باقاعدہ ایوان صدر سے، اس میں بھی وہ انتہائی غصے کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور یہ لگ رہا ہے کہ وہ بہت غصے میں بات کر رہے ہیں اور غصے میں بول رہے ہیں، اور شہباز شریف کا جو انداز ہے وہ بھی ذرا جھیپ سے گئے ہیں ان کے سامنے اور ان کی باتیں سننے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور آصف زرداری صاحب جو ہیں بہت غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب یہ کدھر جاتا ہے معاملہ، آگے کس طرف رخ اپنا بدلتا ہے، کون سی کروٹ لیتا ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اس طرح کے اختلافات سامنے آئے ہیں، ایسے پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے اختلافات سامنے آئے تھے، سیلاب متاثرین کو امداد دینے کے حوالے سے آئے تھے، اس سے پہلے پنجاب سے نہریں نکالنے کے حوالے سے آئے تھے، تو مختلف ایشوز پہ ان کے اختلافات چلتے رہتے ہیں، لیکن آج تک وہ اس نوبت تک نہیں پہنچے کہ وہ ان کا اتحاد ٹوٹ جائے، اور لیکن اب آصف زرداری صاحب کافی غصے میں نظر آ رہے ہیں، اور اب لگتا ہے کہ وہ بہت ہی بھرے پڑے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کی مجبوری یہ ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی پارٹی ٹوٹے گی تو فائدہ کس کو ہوگا؟ اسی قیدی نمبر 804 کو، جس کی ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اگر یہ اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان کا اتحاد ٹوٹتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کو موقع مل جائے گا کہ وہ اپنی انٹری دے اور کسی بھی ایک پارٹی کے ساتھ مل کر دوبارہ سے اقتدار کی غلام گردشوں میں پہنچ جائے۔ اب پی ٹی آئی سے ویسے اس طرح کی توقع تو نہیں ہے کہ اتنے اچھے کارڈ وہ کھیلے گی، اور دوسرا یہ کہ ڈیل کی باتیں تو ابھی ہو رہی ہیں، لیکن ابھی میرے خیال میں دلی ہنوز دور است، ابھی کافی کچھ انہیں کرنا پڑے گا ان معاملات کو میچور بنانے میں۔ لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی اگر ابھی بھی ایک پیج پہ ہیں تو پیج جو ہے نا کافی اس میں وہ جو دراڑیں سی آ گئی ہیں، اور یہ کسی بھی وقت پھٹنے کے قابل ہو چکا ہے۔ پھٹے گا نہیں، یہ اور بات ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا ان کی مجبوری ہے، وہ ان دونوں کی بقا کا مسئلہ ہے، تو وہ اس طرح تو نہیں ہوگا، اور خاص کر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی فی الحال ضرورت ہے ان دونوں کی، تو وہ اس طرح تو ابھی تو شاید پھٹے گا نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں دراڑیں کافی ہیں اور بڑی مشکل سے وہ اس کو اس نظام کو ساتھ چلا رہے ہیں۔ تیسرا عام ایشو جس پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے جناب نواز شریف صاحب کی ناراضگی، اور اویس لغاری صاحب کی وجہ سے نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب سے اور ان کی حکومت سے ناراض ہیں، اور اس ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ سولر انرجی کی پر اور سولر صارفین کے ساتھ جو زیادتی کی ہے اویس لغاری صاحب کی حکومت نے، جو وہ ایک نیٹ میٹرنگ اور نیٹ بلنگ کا ایک ایشو چھیڑ کے انہوں نے جو لوگوں کی لاکھوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے وہ ڈبونے کے چکر میں ہیں، اور صرف چند آئی پی پیز کو اور ایک جو ایک میں آپ اس میں مجھے الفاظ مناسب الفاظ مجھے ذہن میں نہیں آ رہے، ایکچولی میں بہت غلط الفاظ بولنے والا تھا لیکن میں ان کو کنٹرول کر رہا ہوں، ایک بیہودہ سا سسٹم جو انہوں نے بجلی کا ترتیب دیا ہوا ہے اس ملک
ملک میں، اس کی وجہ سے نواز شریف سنا ہے بہت غصے میں ہے، اور وہ شہباز شریف کو روزانہ ان اخباری کالموں اور خبروں کے تراشے اور ویڈیو کلپس بھیج رہے ہیں، جن پر کی وجہ سے حکومت پر تنقید ہو رہی ہے۔ اور جو اربن مڈل کلاس ہے اور اوورال مڈل کلاس ہے، جس نے سولر لگائے ہوئے ہیں اپنے گھروں پہ، اور وہ چونکہ ناراض ہو رہے ہیں فیصلہ کاری سے اور نتیجتاً نون لیگ کی گورنمنٹ سے، تو اس پہ سنا ہے کہ نواز شریف سخت مضطرب ہیں، اور انہوں نے اس ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے، اور شہباز شریف کو یہ ناراضگی پہنچائی بھی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو حکومت کو نظر ثانی کرنی چاہیے۔ جس کے بعد شہباز شریف نے، ہم نے کل بھی آپ کو بتایا، تو شہباز شریف نے نوٹس لیا ہے، لیکن اب وہ فی الحال تو مہینے کے لیے مؤخر ہو گیا ہے، لیکن ابھی کتنا عرصہ چلتا ہے، کیا نواز شریف کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی ہے، اس کو ہمیں آگے چل کے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ جو مافیا ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے، اور اس میں بہت سارے لوگوں کے مفاد وابستہ ہیں۔ جو وزارت بجلی ہے اس کے ذمہ داران کے جو ہے مفادات وابستہ ہیں، اور پورے سیکٹر کے مفادات وابستہ ہیں، اور انہوں نے لگتا ہے کہ لغاری صاحب کو بھی قابو کر لیا ہے، ان کے بھی شاید کچھ مفادات اب لگ رہے ہیں کہ اس سے وابستہ ہیں، جس طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس پالیسی کو۔ تو ابھی کیا رخ اختیار کرتا ہے اس کا بھی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن ایک چیز ابھی تک کلیئر ہے کہ لغاری صاحب اور ان کی جو وزارت ہے، انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ بھائی جو مڈل کلاس ہے نا، اس کو تو ہم نے نہیں چھوڑنا ہے۔ انہوں نے کیوں سولر لگایا ہے جی؟ یہ بجلی ہم جب کروڑوں ڈالر لے کے، اربوں ڈالر کے دے کے بنا رہے ہیں، تو یہ اپنی بجلی کیوں بناتے ہیں، ہم سے کیوں نہیں خریدتے؟ تو یہ اس پہ اب میچ بڑا سخت پڑا ہوا ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے چل کے پتہ چلے گا۔ آخری چیز جس پہ ہم 2-3 دنوں سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن خبروں کی بھرمار کی وجہ سے ہم نہیں بات کر سکے، وہ ہے جناب محترم علی ڈار صاحب کی پنجاب حکومت کے بطور مشیر AI ٹیکنالوجی کی تعیناتی کی۔ علی ڈار صاحب جو ہیں، وہ محترم اسحاق ڈار صاحب، جو کہ اس وقت پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم ہیں، نائب وزیر اعظم ہیں، اور وزیر خارجہ بھی ہیں، کئی مرتبہ وہ وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، وزیر تجارت رہ چکے ہیں، اور جو نون لیگ ہے اس کے چیف نیگوشیٹر ہیں۔ نون لیگ نے کوئی بھی مسئلہ حل کرنا ہو تو اس کا جو ہے کنجی ہوتی ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کے پاس ہوتی ہے، چاہے وہ قومی ہو، بین الاقوامی ہو، علاقائی ہو، پنجاب کی سطح کا ہو، مرکزی سطح کا ہو، ویسے ریجنل ہو یا دنیا کا مسئلہ ہو، تو وہ اسحاق ڈار صاحب کے پاس کنجی ہوتی ہے، وہی مسئلہ حل کرتے ہیں۔ علی ڈار صاحب ان کے صاحبزادے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر علی ڈار صاحب نواز شریف صاحب کے داماد ہیں، اور مریم نواز صاحبہ کے بہنوئی ہیں، اور ان کو لگایا گیا ہے AI کا مشیر۔ اب ہم نے تھوڑا سا چیک کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کی علی ڈار صاحب کی کتنی مہارت ہے AI میں کہ ان کو لگایا گیا مشیر۔ پہلے تو ہمیں بتایا، جو 1-2 لوگوں سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ ان کا جو میجر کاروبار ہے وہ پراپرٹی کا ہے، علی ڈار صاحب کا، اور ہمیں کوئی ایسے شواہد نہیں ملے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ علی ڈار صاحب کوئی بہت بڑے ماہر ہیں AI کے۔ ہو سکتا ہے ان کو بیسک نالج ہو، کوئی تھوڑا بہت ان کا کچھ ہو اس میں، لیکن اگر نالج ہے بھی، اگر وہ ہے بھی، تو یہ جو حرکت ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ سے انہوں نے کی ہے، یہ انتہائی اقربا پروری کے زمرے میں آتی ہے۔ علی ڈار صاحب ایک غیر منتخب شخصیت ہیں، انہوں نے انتخاب نہیں لڑا، وہ منتخب ہو کر نہیں آئے، اور ان کو مشیر، اگر وہ ایکسپرٹ ہیں بھی، تو اس طرح ان کی بطور مشیر تعیناتی جو ہے وہ غلط اور ناجائز ہے۔ اگر آپ کو مشیر درکار تھا تو آپ اس کے لیے باقاعدہ اشتہار دیتے، باقاعدہ کمپٹیشن کرواتے، اناؤنس کرتے، ٹیسٹ اور انٹرویوز ہوتے، اور پھر آپ لگاتے، اور اس طرح چلیں ٹھیک ہے، آپ کی پاور ہوگی، ڈسکریشن ہوگی کہ آپ لگا سکیں، لیکن اس طرح اپنے گھر کا بندہ اٹھا کے اپنا مشیر لگا لینا، وہ میرا خیال ہے کوئی مناسب بات نہیں ہے، انتہائی غلط بات ہے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ جب نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کی حکومت نہیں رہے گی تو ان کے خلاف ایک بڑا ایک عام کیس بھی بن سکتا ہے، اختیارات کے ناجائز اور غلط استعمال کا۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ علی ڈار صاحب کو واقعی AI کا پتہ ہے، واقعی ان کے پاس اتنا نالج ہے یا اتنی ایکسپرٹیز ہیں کہ وہ AI کے میدان میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ انتہائی امیر آدمی ہیں، ان کو تنخواہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوگی، ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ حکومت کی، جو کہ ان کی اپنی عزیز خاندانی رشتہ دار مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہے، اس کی ویسے ہی سپورٹ کر دیتے، اس ملک کے لیے ویسے ہی کچھ قربانی دے دیتے، وہ کر دیتے۔ تو اس طرح ان کو اس اونچے انداز سے مشیر بنانا بالکل بھی اچھا نہیں لگا، بالخصوص اس وقت جب مریم نواز خود بہت اچھا کام کر رہی ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہیں پنجاب میں۔ انہوں نے بہت اچھی سی اسکیمز لے کے آئی ہیں کہ جس سے ان کے کارکردگی کے حوالے سے اگر ماضی میں کوئی اعتراض ہوتا تھا یا مریم نواز کی
اس بات پہ اعتراض ہوتا تھا کہ وہ صرف نواز شریف کی بیٹی ہونے کی وجہ سے وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں یا وہ ڈیزرو نہیں کرتی یا ان کا کوئی کیلیبر نہیں ہے، تو انہوں نے وہ سارے اعتراضات دور کر دیے ہیں، گلے شکوے دھو دیے ہیں اپنی پرفارمنس سے۔ ابھی جو بسنت کا انہوں نے ایونٹ کیا بہت اچھا ایونٹ تھا، اور جو ان کی اسکیمز ہیں مختلف بہت اچھی اسکیمز ہیں، لیکن اس میں جو انہوں نے یہ کام کیا یہ انتہائی غلط کام ہے، یہ انتہائی ناجائز کام ہے اور غیر قانونی تو ہے ہی، میں اس کو غیر اخلاقی بھی کہوں گا۔ ان کو اس طرح کے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے، ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ان کے خاندان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، علی ڈار صاحب کو اور ان کے خاندان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور اگر وہ اتنا اچھا کام کر ہی رہی ہیں تو اس طرح کے کام کر کے اپنی پرفارمنس کو نہ گہنائیں، ایسے اقدامات نہ اٹھائیں جس سے ان کی پرفارمنس پر حرف آئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے خرم شہزاد ایکسکلوسیو، اور اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔